बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ताहिर जमाल कैनेडियन करिश्मा के साथ हाजिर खिदमत है G9 डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत अहम टॉपिक की तरफ निशानदही कहना चाहिए या हम बात करेंगे। हम अपनी सेहत के मुतालिक बात करेंगे। हम जो साउथ ईस्ट एशियन एक मैकमास्टर यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि साउथ ईस्ट एशिया से बिलोंग करने वाले मेल मेनली जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज़ जो है वो 45 प्लस की एज में वो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर वगैरह। तो थोड़े से हम आज बात करेंगे इस मौजू पे कि हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं। वो साउथ ईस्ट में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी वो सारे लोग हैं जो उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से आए हैं जहाँ हम खाने के लिए ज़िंदा हैं। लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं लेकिन हम खाने के लिए ज़िंदा हैं और हमारे फूड दुनिया भर में मशहूर हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि साउथ ईस्ट एशियन या हम जिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड से हम लोग यहाँ आए हैं, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ की रेसिपीज़, वहाँ के फूड यानी कि एक प्रॉपर वे से तैयार किया जाता है कंपेयर टू द नॉर्थ अमेरिकन फूड जिसमें आप देखें बर्गर है या स्टेक्स हैं, मतलब बहुत क्विक रेडीमेड फूड टाइप चीज़ें वो लोग बनाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हम अपनी सेहत का, स्पेशली अपने दिल की, बकौल शायर, दिल की कुछ कदर करते रहियो तुम, ये हमारा भी नाज परवर था। तो दिल से मुतालिक बात होगी, डराया नहीं जाएगा आप लोगों को, सिर्फ आगाही दी जाएगी, अवेयरनेस दी जाएगी। और हमारे साथ जो इस प्रोग्राम के मेन शरीक होंगे वो डॉक्टर नसीम ए जाफरानी साहब हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, यूएसए से, लॉस एंजलिस से हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर बाद वीडियो लिंक के थ्रू। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और हमारी खुशनसीबी है कि वो हमें टाइम दे रहे हैं आज। और पाकिस्तानी कम्युनिटी दुनिया भर में जहाँ भी है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर, वो उनके मुफीद मशवरों से बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब खुदा ना खास्ता कोई इंसान हार्ट पेशेंट या उसमें चला जाता है तो डॉक्टर के पास जाके वो कंफ्यूज, घबराया हुआ होता है, तो क्या कह रहे होते हैं, क्या सुन रहे होते हैं, उसकी समझ में नहीं आता। तो जब हम टीवी पे इस तरह प्रोग्राम करते हैं तो उससे ये होता है कि एक आम फहम ज़बान में एक स्पेशलिस्ट जब ऐसी चीज़ों के बारे में और उनके बारे में बताते हैं तो जब हम उनसे बात करेंगे तो बाकी तफसीलात आपको उस वक्त मिल जाएंगी। साथ साथ बात खाने की हो रही है तो हमारे स्टूडियो में एक बहुत अहम गेस्ट हमारे साथ हैं जो कि G9 टीवी की एक बहुत मशहूर सीनियर होस्ट हैं। इसके अलावा वो फूड ब्लॉगर भी हैं, यानी कि वो क्लेम करती हैं अपने आप को कि भाई वो बहुत बड़ी अपना फूड का जो है वो काम कर रही हैं और वो मॉडर्न अंदाज से वो कुकिंग की टेक्निक्स बनाती हैं। आज ज़माना बदल गया है, आज हम मॉडर्न इक्विपमेंट डिवाइसेस को यूज़ करके इंस्टेंट पॉट और एयर फ्रायर, दोस टाइप ऑफ थिंग्स को यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं ताकि कुछ हमारे पास टाइम बच जाए, क्योंकि हमें बहुत सारा टाइम चाहिए आजकल सोशल मीडिया को देने के लिए। तो उस एस्पेक्ट को नज़र में रखते हुए तो जो हमारी आज की गेस्ट हैं उनको ज़माने हाजिर की ज़ुबैदा आपा कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। मैं वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल कीजिए मारिया खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स ग्रेट टू बी हियर। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जैसे कि आपने टाइटल टॉपिक का थोड़ा सा जो मैंने बताया सुना कि आज हम बात करेंगे, दिल लगाने की बात करते हैं, दिल दुखाने की बात करते हैं वाली बात है। आपकी क्या राय है पहले इसमें कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें आप साउथ ईस्ट एशिया से जितने भी लोग दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम जो अपने साथ अपना खाना ज़रूर लेके जाते हैं। जैसे मुग़ल आए थे बड़ी सग़ीर में तो वो खाना लेके आए थे। तो आप बताएं कि, और क्योंकि बात खाने से हम उस बीमारियों की तरफ जाएंगे जो हमें खाना खाने की वजह से होती है जी, तो आप क्योंकि फूड ब्लॉगर भी हैं, इस वजह से आज हमारी होस्ट हैं और गेस्ट हैं, तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिए, फिर डॉक्टर साहब आके फिर हमें डराएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हमारे खानों की बात है तो हमारे जो ट्रेडिशनल देसी खाने होते हैं, बेशक जैसे आपने कहा कि हम खाने के लिए ज़िंदा हैं, और ये है कि हमारे खाने जहाँ तक ट्रेडिशनल तौर पर बहुत हमें मज़े के भी लगते हैं और उनके बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, क्योंकि अब इंसान की इतनी फ़िज़िकल कैपेसिटी नहीं रही जो आज से 50 साल पहले की थी, जितनी मेहनत इंसान को करनी पड़ती थी पहले, अब उतनी मेहनत नहीं होती। स्पेशली अगर आप पिछले 1 साल का वो टाइम लें तो उसमें हार्डली कोई जिम्स भी बंद हैं, तो बहुत चैलेंजिंग हो गया अपनी सेहत का ख्याल रखना।
ایسے سرکمسٹانسز میں یہ تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے کھانے ہوتے ہیں آئل سے بھرپور، جو ہمارے کھانے ہوتے ہیں مسالوں سے بھرپور، وہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اور بلکہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان پروگرامز کے تھرو اس طرف بھی ہم ان چیزوں کی بھی باتیں کر رہے ہیں، شعور پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں کہ وی ہیو ٹو میک بیٹر فوڈ چوائسیز. ہمارے کھانوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، مسئلہ تو نہیں، the fact that they're very delicious, the fact that we're very accustomed to eating روٹی اور سالن. جب تک آپ روٹی تر نہیں ہو جاتی سالن میں ہمیں ادھورا لگتا ہے کھانا، یا ہم جب نوالے بھر بھر کے چاول کے نہ کھا لیں تو ہمیں ادھورا لگتا ہے. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب نیوٹریشن کی بات آتی ہے تو considering the times that we live in, considering our daily lives, considering the schedules that we are accustomed to, our food choices can be much better. کیونکہ ہمارے کھانوں میں کاربس کا زیادہ پورشن ہوتا ہے، ہمارے کھانوں میں آئل اور اسپائسز کا زیادہ پورشن ہوتا ہے، اور پروٹین کمپرومائز ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل جب آپ نہاری کی ایک پلیٹ کھاتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی بیف کا پورشن ہوتا ہے، باقی سب زیادہ پورشن آپ کا نان کا روٹی کا ہوتا ہے، اور آف کورس جو اس کی گریوی ہوتی ہے. گریوی از کمپرائزڈ آف obviously more than 60% is oil. ٹھیک ہے، اور وہ تری نہیں ہوگی تو آپ کو نہاری کا وہ مزہ ہی نہیں آئے گا. لیکن وہ صحیح ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی وہ اختلاف نہیں ہے. ہمارے جو کھانے ہیں، جو ٹریڈیشنل جو ہیوی آئلی فوڈس ہیں، نہاری ہیں، پائے ہیں، کلیجی ہیں، مغز ہیں، سب کھانے چاہیے، لیکن ایک ایج کے بعد، آئی وڈ سے 45 کے بعد اسپیشلی میلز کو، مینس کو، ان کو احتیاط کرنا چاہیے. یہ چیز نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں جو ٹرینڈ ہے نا سوسائٹی کا، لوگ احتیاط نہیں کرتے. آپ اس کے بارے میں کیا مطلب کچھ آپ کی بات لوگ سنیں گے تو بتائیں کچھ. آف کورس ایج فیکٹر تو بہت بڑا فیکٹر پلے کرتا ہے ہماری ہیلتھ میں. کھانوں کی روایت کو جاری رکھنے کا یہ بھی ہے کہ ہمیں گھر میں ایک ماحول بھی بنانا ہوتا ہے. ہم نے بچوں کو وی ہیو ٹو پاس our traditions on to our kids as well. صرف ہم گھروں میں اردو زبان بولتے ہیں، ہم گھروں میں نماز پریکٹس کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ریلیجن سکھاتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا اسپیکٹ کھانا بھی ہے. کیونکہ کھانا کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جہاں پہ فیملی پوری بانڈ کرتی ہے اور کنورسیشنز ہوتی ہیں اور میموریز بنتی ہیں. تو کھانے کی روایت کو جاری رکھنا ٹریڈیشنل کھانوں کے ذریعے اتنا ہی ضروری ہے. لیکن کنسیڈرنگ دی ایج فیکٹر جہاں پہ آپ نے بات کی، تو آف کورس احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس سے بجائے اس کے کہ ہم 45 پر آ کر بالکل ہی اپنا ڈائٹ فوڈ کھانا شروع کر دیں، آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور ان دا فیکٹ کہ بیلنس رکھیں شروع سے ہی. بچوں کو بھی شروع سے ہی بتائیں کہ میک دیم اویئر آف دا نیوٹریشنل بینیفٹس آف دا فوڈس دیٹ دے آر ایٹنگ. ان کو بھی پتہ ہوگا تو پھر ان کو بھی یہ شعور ہوگا. ایز دے گرو اپ دے آر گوئنگ ٹو بی مور اویئر آف دا فوڈ چوائسیز دیٹ وی آر میکنگ. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسٹیڈ آف کہ ہم 45 پہ جا کے بالکل ہی ہم فل اسٹاپ لگا دیں اور ہم انجوائے نہ کر پائیں کھانے، شروع سے ہی ہم اچھی عادتیں ڈالیں گے تاکہ جب ہم 45-50 ایئرس کے بھی ہو جائیں گے تو پھر ہم اوکیجنلی بھی نہاری اور پائے انجوائے کر سکیں گے. تو میک ماسٹر یونیورسٹی کی ایک ریسرچ رپورٹ ہے، وہ ریسرچ رپورٹ صرف جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشین پہ ہی انہوں نے فوکس کی تھی، کیونکہ جو 45 پلس کے جو میل پیشنٹس ہیں ان ڈیزیز، اسپیشلی ہارٹ ڈیزیز، انجائنا، ہارٹ اٹیک جو بھی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب آگے بتائیں گے ویسے تو ٹیکنیکلی، لیکن جو میں رپورٹ پڑھ رہا تھا ان کی میک ماسٹر یونیورسٹی کی، اس میں انہوں نے یہی ایمفسائز کیا ہے کہ یہ جو، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک چیز ہے ڈائٹ، اس کے بعد اس کو برن کرنا، یعنی کہ ہمارا لائف اسٹائل بھی ہے. اور لائف اسٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صبح سے لے کر رات تک کا ہے، کیونکہ ویکینڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا سونے اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، اور سب کا ہی ہے وہ نا، کہ مطلب بہت ایزی لیتے ہیں کہ، تو یہ بھی ڈسٹرب کرتا ہے ہم لوگوں کو. ایک تو ہماری ایٹنگ صحیح نہیں ہے، ہماری سلیپنگ ہیبٹ صحیح نہیں ہے، پھر تو آپ اور ٹائمنگ جو ایک آج انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی 12 گھنٹے کی کم از کم آپ فاسٹنگ کریں بٹوین یور ڈنر اینڈ بریکفاسٹ. اچھا ہاں، تو منیمم 12 آورس کی، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پریکٹس نہیں کر رہے، لیکن وہ کرنا چاہیے سب کو. مطلب یہ ہیلتھ از دا ویلتھ. اور پچھلے 12 مہینے میں 1 سال نے پینڈیمک سچویشن نے ساری دنیا کو، صرف پاکستانیوں کو یا کینیڈینس کو، نارتھ امریکن کو نہیں، ساری دنیا کو یہ بات باور کرا دی کہ بھائی ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ نہیں. تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں تو پھر ہم
آگے چلتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ آپ نے جو روٹین کی بات کی, کھانا اٹ سیلف برا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ جو ہم عادتیں ایسوسیٹ کر لیتے ہیں وہ اس کھانے کو اور بھی زیادہ ہمارے لیے ہارمفل وہ کھانے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر نہاری کیا ہے؟ نہاری از مینٹ ٹو بی. نہاری کیا ہے؟ نہاری ایک نہاری جو ٹریڈیشن دریا ہے, خزانہ ہے. نہاری از لائف. لیکن اٹ از ایکچولی مینٹ, جب نہاری انٹروڈیوس ہوئی تھی ہمارے کلچر میں, جو مغلز کے زمانے سے جو چلتی آ رہی ہے, اٹ واز مینٹ ٹو بی ایٹن نہار منہ, اسی لیے اس کا نام نہاری رکھا گیا, تاکہ آپ صبح ایک اتنا ہیوی میل کھائیں سو دیٹ یو ہیو دا ریسٹ آف دا ڈے ٹو برن اٹ آف. یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ رات میں سونے سے پہلے آپ نہاری کھا لیں اور اس کے ساتھ آپ ڈرنکس بھی پئیں اور اس کے ساتھ نان بھی کھائیں. تو نان کا کہیں ذکر ملتا نہیں ہے مغل میں یا دہلی میں, نیو دہلی میں نہاری ہی نظر آتی ہے. جی, تو نہاری آپ کھائیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ نان تو کھائیں گے نا, کیونکہ نہاری ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے ساتھ تندور کے نان ہوں گے یا روٹی ہوگی, اور اگر آپ میرے جیسے ہیں تو آپ تو چاول کے ساتھ بھی نہاری کھا لیں گے. ارے واہ, آپ نے تو نہاری بالکل نہیں یہ نہیں چلے گا. چاول نہاری لے کر آئیے گا تاکہ ہم انشاءاللہ بالکل بات کرنے میں بھی مزہ آئے. بات کھانے کی ہو رہی ہے. آپ وی بلاگر ہیں, آپ ماڈرن وی بلاگر ہیں, جو میں نے دیکھا آپ کو, آپ ماڈرن اکوپمنٹ ڈیوائسز یوز کرتی ہیں, آپ انسٹنٹ پاٹ یوز کرتی ہیں, ایئر فرائر یوز کرتی ہیں, آپ بہت ماڈرن اسٹائل میں, اور آپ بہت مطلب برملا کہتی ہیں فخریہ یا کانفیڈنٹلی کہ آپ مسالے بھی یوز کرتی ہیں. تو اس ڈفرینٹ اسپیکٹ آف کوکنگ کو انٹروڈیوس کرانے کا, اور ریئلسٹکلی بجائے اس کے کہ میں چپکے سے شان مسالے یا نسیم نہاری مسالہ کی نہاری بناؤں اور بعد میں کہہ دوں کہ میری نانی اماں کی ریسیپی ہے, تو یہ بات میں بڑی آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت ریئلسٹکلی اور آنیسٹلی بات کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اپنے اس وی بلاگر کے بارے میں بتائیں تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو لیتے ہیں. جی, ایک اسٹگما ہے پیکٹ مسالوں کے ایسوسیٹڈ, اسٹگما ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ پیکٹ کے مسالے یوز نہیں کرنے. بلکہ آپ حیران ہوں گے, ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے گروسری اسٹور میں میں مسالوں کے آئل میں تھی, اور میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے, پچھلے سال کی بات ہے, اور ہم بہت مزے سے مسالے لے رہے تھے. تو ایک خاتون آئی, انہوں نے اپنا ان پٹ مجھے دینا بہت ضروری سمجھا. وہ پہچان نہیں ہوں گی کہ آپ وی بلاگر ہیں. ان کو لگا کہ میں بالکل جیسے میں نے جیسے ان کا فیڈ بیک مانگا ہو, یا ان کو پتہ نہیں میری شکل پہ کچھ ایسا لکھا ہوا تھا کہ ان کو لگا کہ اس کو تو مجھے فیڈ بیک دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنے مسالے لے رہی ہیں, آپ اپنے بچوں کو یہ کھلاتی ہیں, آپ کو کیا پتا کہ میرا کوئی بزنس ہو سائڈ پر, آپ کو چلیں وہ بات تو الگ ہے, انہوں نے اپنا قیمتی ایڈوائس مجھے دیا. لیکن یہ جو اسٹگما ایسوسیٹ کرتے ہیں مسالوں سے, وی ہیو ٹو ریممبر کہ ہم کتنی زیادہ, جبکہ آپ نے ان کو بعد میں بتا دیا تھا کہ بھائی تھینک یو خاتون, بہت شکریہ, لیکن میرے گھر میں کوکنگ میرے ہسبینڈ کرتے ہیں. وہ تو چلیں گا, آپ مت چھیڑیں نا اس کو, تو مت چھیڑیں آپ وہ ٹاپک, نہ چھیڑ ملنگا نو. دیکھیں, تو یہ بات یہ ہے کہ مسالے صرف برے نہیں ہوتے, آپ مسالوں بلکہ جو دودھ ہم برانڈ کا بھی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں بھول جاؤں گا ورنہ. یہ ہے کہ نا برانڈ کا بھی ہوتا ہے, جیسے میں نے اپنی سسٹر سے اپنی وائف سے سنا نسیم کی نہاری, اور کسی کا سندھی پلاؤ, ٹھیک ہے, شان کا یا نیشنل کا سم تھنگ, اچار گوشت. سو یہ بھی ایک بہت ریسرچ ورک ہے اس میں. آپ جاری کریں جی, آپ کچھ کہہ رہی ہیں. ہاں بالکل, کیونکہ جب آپ اتنا کھانا بنا لیتے ہیں, آپ اتنا ٹرائی کر لیتے ہیں, تو دین یو اسٹک ٹو ون برانڈ. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پلاؤ بنانا ہے تو اس برانڈ کا لینا ہے, نہاری کا مسالہ اس کا اچھا ہے, کڑھائی کا مسالہ اس کا اچھا ہے. لیکن مسالے اٹ سیلف آر ناٹ دیٹ بیڈ. آپ کو ہر ایک کو کھانا بنانے کا شوق نہیں ہوتا, نہ ہی ہر ایک کو ٹائم ہوتا ہے. سو اف بائنگ اے پیک آف مسالہ saves you time and it saves you the effort of having to measure each and every ingredient. ٹائم تو بچ رہا ہے نا. دیکھیں, جو چیز 45 منٹ میں بنتی تھی وہ آج چیز ماڈرن انسٹنٹ پاٹ میں 5-7-10 منٹ میں بن جاتی. ٹیسٹ کا کچھ فرق ہے, آپ تو پکاتی ہیں, تو یعنی کہ اگر آپ نارملس میں, یوٹینسلس میں اور گیس اسٹوو کے ساتھ پکائیں اور اس میں پکائیں تو ٹیسٹ کا فرق آتا ہے. آئی ایم اے بگ ایڈوکیٹ آف گیس اسٹوو ٹاپ. گیس کے چولہے پہ جو چیزیں بنتی ہیں ان کا ایک تو بہت جلدی بن جاتی ہیں, اور اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. میرا یہ ماننا ہے کہ فار شیور گیس کے چولہے پہ جب آپ کھانے بناتے ہیں تو وہ بہت اچھے بنتے ہیں. دے کم ٹوگیدر ویری نائسلی. اس کی ایک الگ جلدی تو بن جاتی ہے, اس کی ایک الگ فنش ہوتی ہے, ایک پروفیشنل سی لک آتی ہے اس میں. سو ڈیفینیٹلی انسٹنٹ پاٹ کی
جہاں اتنی بات ہو رہی ہے, انسٹنٹ پاٹ ڈیفینیٹلی ڈز سیو اس ٹائم. اور آج کے دور میں جب ہمیں سوشل میڈیا کے لیے بھی الوکیٹڈ ٹائم نکالنا ہے, اور کوئی میری گھر پہ ایسا دن نہیں ہوتا کہ جب میں انسٹنٹ پاٹ یوز نہ کروں. لیکن یہ بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی کہ جب آپ فریش انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں, جب آپ ان کو اسکریچ سے چیزوں کو بناتے ہیں, تو آف کورس ان کا ذائقہ اور زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے اور زیادہ مزے کا. وہ زمانے لگ گئے جب خواتین بناتی تھیں اور ہاون دستے میں کوٹ کے وہ بزرگ ہماری بناتی تھی. میری والدہ تو وہ سل پہ, آپ نے کبھی سل پہ مسالہ پیسا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں پیسا, لیکن میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ بہت, جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو جو میرا ددیال ہے وہاں ابھی تک ایسا ہوتا ہے, جو پوری فیملی کی جو ایک بقرعید پہ دعوت ہوتی ہے تو وہ مسالے خود گھر میں لا کر بھونے جاتے ہیں, کیے جاتے ہیں, اور پھر وہ کھانا کیا ہی ہوتا ہوگا آپ امیجن کر سکتے ہیں. وہ ہم جیسے لیزی لوگوں کے لیے نہیں ہے. نہیں, ہم لوگ مصروف لوگ ہیں, ہم لوگ مصروف ہیں, ہمارے پاس بہت سا کام ہے. ہمارے پاس سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا زیادہ کام دیا ہوا ہے, کنزیوم کیا ہوا ہے, کہ ہمارے پاس 2 وقت جو مانگ کے لائے تھے نا, 2 آرزو میں کر کے گڑ گئے 2 انتظار میں, اسی طرح کی بات ہے. تو چلیں جی, ہم ایسا کرتے ہیں, ایک کمرشل بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹر نسیم جعفرانی صاحب کو ہم لائن پہ لیں گے, اور میں اور ماریہ خالد ان سے مختلف سوال کریں گے. تو ایک بریک لیتے ہیں. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. ویلکم بیک ناظرین. کینیڈین کرزما طاہر جمال, ماریہ خالد ہمارے ساتھ ہیں, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر نسیم جعفرانی صاحب نے ہمیں الیگزینڈریا لوزیانا سے جوائن کیا ہے. آپ ایک گولڈ میڈلسٹ ماشاءاللہ, کارڈیالوجسٹ ہیں, ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں, آسان زبان میں دل کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں ماریہ. تو ڈاکٹر صاحب, جیسے بہت شکریہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پہلے تو آپ کا بہت خوش آمدید آپ کو Z9 ڈیجیٹل ٹی وی کے طرف سے, اور آپ نے اتنا ٹائم نکالا. جی تھینک یو ویری مچ. تو ڈاکٹر صاحب, جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایٹنگ ہیبٹس, لائف اسٹائل اینڈ کارڈیک ایشوز آف پاکستانی ڈیسنٹ پیپل لیونگ ان نارتھ امریکہ اسپیشلی. سب سے پہلے تو میں اگین کہ آپ ریئلی آپ نے آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. اور ہمارے ناظرین کے لیے, جیسے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ جب ایک ہم پاکستانی یا جیسے ساؤتھ ایسٹ ایشین کے جو میلز ہیں, مینز ہیں 45+, میک ماسٹر یونیورسٹی کی بھی رپورٹ ہے کہ ہم لوگ ان ڈیزیز میں, ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن میں بہت جلدی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارا لائف اسٹائل, ہماری ایٹنگ ہیبٹس, ہمارے سلیپنگ اسٹائل, یہ سب چیزیں اس میں ایڈ اپ ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ سے سر درخواست یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. ماشاءاللہ آپ نے ساری ڈیٹیل مجھے بھیجی ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ٹیکنیکلی بتائیں کہ آپ اس اپنی فیلڈ میں آپ کیسے خدمت انجام دے رہے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو جہاں جہاں پاکستانی دنیا بھر میں رہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا یا ٹی وی کے تھرو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک اویئرنیس آ گئی, ایجوکیشن دی جائے کہ اور کس طرح ہم ان سب چیزوں سے بچ سکیں گے. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ. وہ ایک تو یہ کہ جی میں نے ریزیڈنسی اور فیلوشپ شکاگو میں کی تھی, اور پچھلے 23 سال سے میں انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں یہاں پر.
میں اپنے یہاں کے ہاسپٹل ہے ریپیڈس ریجنل میڈیکل سینٹر کارڈیالوجی کا چیئرمین ہوں. جی جی. اور یہ ہے کہ پچھلے 23 سال سے جو ہے وہ اسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. جیسا آپ نے بتایا کہ جو ہے ساؤتھ ایشین لوگوں کے اندر جو رپورٹ ہے جس کے اندر ایک پریمیچور ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ کافی پائی جاتی ہے, اور بعض سائنسدان یا جو ہے ڈیٹا کے اسٹڈیز کے مطابق جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک رسک فیکٹر بنتا جا رہا ہے. اس میں جو ہے کارڈیو ویسکولر ہارٹ ڈیزیز جو ہے اس کو ہم جو ہے ایسے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ ہائپرٹینسو ہارٹ ڈیزیز, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز, کنجسٹیو ہارٹ فیلئر, اور چونکہ یہ جو ہے وہ براڈ جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں اور ہر کیٹیگریز کے اپنے رسک فیکٹرس ہیں, اور بعض اس میں جو ہے ماڈیفائیبل رسک فیکٹرس ہیں اور بعض جو ہے انماڈیفائیبل, جیسے آپ کا جینیٹک فیکٹر ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, لیکن جو آپ کے ماڈیفائیبل رسک فیکٹرس ہیں اس کے اندر جو کنونشنل رسک فیکٹر جو ہارٹ ڈیزیز کے لیے وہ ہیں وہ ان میں سے جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا, کولیسٹرول ہو گیا, اسموکنگ ہو گئی, ڈائبٹیز ہو گئی. تو یہ کنونشنل رسک فیکٹرس ہیں. ٹھیک ہے. ان رسک فیکٹرس میں بیسیکلی بعض چیزیں آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اور ایک چیز جو دیکھی جا رہی ہے وہ ساؤتھ ایشین میل پاپولیشن میں وہ ہے اوبیسٹی کا فیکٹر. ٹھیک ہے. اوبیسٹی سے جو ہے وہ ڈائبٹیز کی پریولنس بڑھ رہی ہے آل اکراس دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا, اور وہ جو ہے کہ ماڈیفائبل فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہارٹ ڈیزیز کی جو ہے پریولنس کافی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ نے بتایا کہ مطلب ہم لوگوں کا پھر بات جیسے ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ ہم پروگرام میں ہم اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی ایٹنگ ہیبٹ, لائف اسٹائل اپنا امپروو کر لیں تو تھوڑا سا عام ناظرین کو یہاں سے لے کے چلیں, اور پھر تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ 45 کا ایک ہم نے تھریش ہولڈ رکھا ہے میلز میں, کیونکہ فیمیل میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 55 کے بعد چانسز ہوتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کے. میں کوئی ڈاکٹر نہیں, لیکن آپ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیں کہ سب کچھ کھائیں, ضرور کھائیں. میری ماریہ خالد بھی بلاگر بھی ہیں, یہ ہوسٹ بھی ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی ابھی, لیکن ایک پورشن احتیاط کے ساتھ کھائیں. تو سر آپ کی طرف سے یہ بات آئے گی تو وہ زیادہ اثر کرے گی, پلیز. جی بالکل. تو اس میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو رسک فیکٹرس ہیں ان کے اندر ہم کولیسٹرول کے رسک فیکٹر کو لے لیتے ہیں. جی جی. تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی ڈائٹ بہت بڑا ایک فیکٹر بن جاتا ہے. ہماری جو ڈائٹ ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ کا کافی جو ہے وہ ہائی کانٹینٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کافی جو ہے وہ فرائیڈ فوڈ, اور ماشاء اللہ آپ ٹورانٹو میں رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فرائیڈ ڈشز ہوتی ہیں, کوئی پارٹی ہوتی ہے تو 4-5 ڈشز وہاں ہوتی ہیں. اگر وہ 4-5 ڈشیں نہ ہو تو وہ پارٹی کوئی مزیدار پارٹی نہیں سمجھی جاتی. صحیح بات ہے. کمیونٹی کی یہ بھی ایک کہنا چاہیے کہ موسم ایسا ہوتا ہے تو ونٹر میں زیادہ تر, ابھی پینڈیمک میں نہیں, اس کے علاوہ ہم لوگوں کی ایکٹیویٹی یہ ہوئی تھی کہ 5-10 فیملیز ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنا فوڈ کو انجوائے کریں اور اسی میں گپ شپ لگائیں. ہاں, تو اور that becomes a really a risk factor نا. اس کے اندر جو ہے ہمارے جو ہے گھی کا استعمال کافی زیادہ ہے. ایک لائف سٹائل کے اندر اور ایکسرسائز کی اتنی فقدان ہے. جی جی. ہمارے لوگوں کو سر سینس مطلب ابھی تک لوگ باہر بھی رہ رہے ہیں, لیکن سر اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے آدھا 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کے لیے, برن کرنا چاہیے کیلوریز کو, پلیز. brisk walking itself جو ہے 15 to 20 minutes brisk walking 5 times a week is وہ جو ہے it's very important. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے وہ جم نہیں جا سکتے تو کم سے کم آپ 15-20 منٹ ایک برسک واک کر لیں, تیز واک کر لیں. لیجرلی واک کے لیے لوگ نکلتے ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ اتنا زیادہ بینیفٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے
جیسے کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ جو ڈائٹ کے اندر سوڈیم کانٹینٹس بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں ہمارے جس کی وجہ سے چائنیز فوڈ میں بھی چائنیز فوڈ کو تو کھا کے باقاعدہ جب آپ کو اتنے ہائی سوڈیم لیول کی عادت نہیں رہتی تو چائنیز فوڈ کھا کے جب آپ نکلتے ہیں تو وہ لٹرلی آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ رچ ان سوڈیم. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, اس میں جو ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اتنا زیادہ جو ہے اس میں سوڈیم کانٹینٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے دن ہی آپ کو جو ہے وہ یو فیل سلگش. تو وہ جو ہے ہاں, تو یہ دوز آر ویری امپورٹنٹ فیکٹرس. اس کے علاوہ جو ہے گھی کا استعمال بہت زیادہ ہے, جو کہ جو ہے دیر آر سم اسٹڈیز وچ آر سجیسٹو کہ جو ہے گھی سے جو ہے ایتھروجینیسٹی ہو جاتی ہے, آپ کے جو ہے وہ پلیک بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جو ہے وہ ہم آتے ہیں 45 سال کی عمر جو ہے وہ آپ نے جو ہے مینشن کیا میجک فیکٹر جوانی کا عروج. جی, تو دیر از وہ جو ہے ان میں جو ہے رسک فیکٹر, اگر آپ نے جو ہے اپنی ڈائٹ کو ماڈیفائی نہیں کیا, آپ نے ایکسرسائز نہیں کی, اور دوسرے آج کل ایک اور بھی چیز کافی مینشن کی ہو رہی ہے کہ آپ کو ریسٹ انف ایڈیکویٹ ریسٹ ہونا چاہیے. ایک ہمارے جو ہے وہ نارتھ امریکن جو کلچر کے اندر ایک یہ بھی ہو گیا ہے کہ 4, 5, 6 گھنٹے سوتے ہیں اور بہت زیادہ کام میں لگے رہتے ہیں, انف ریسٹ نہیں ہوتا ہے, جو کہ جو ہے وہ انڈائریکٹ فیکٹر ہو جاتا ہے آپ کو جو ہے ہارٹ ڈیزیز ہونے کا. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ہماری کمیونٹی میں نیند لینے کا. اور فوڈ کے علاوہ بہت اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو اگر نارتھ امریکن کلچر کو دیکھا جائے تو دے ایٹ ڈنر ارلی آن, اور ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر یہ کہ 9, 10, 11, 12 بجے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, پھر ہم دیر سے سو رہے ہوتے ہیں. اور حالانکہ نارتھ امریکن کلچر دیکھا جائے تو بائی 5 or 6 PM دے انکریج کہ آپ اپنا لاسٹ میل لیں تاکہ آپ کی ایڈیکویٹ سلیپ ہو. اور یہ تمام چیزیں بھی ہیں جہاں کھانے کی بات ہو رہی ہے. کھانا از دا پرائمری فیکٹر, اٹ از دا موسٹ پرومیننٹ فیکٹر ان ہارٹ ڈیزیز. لیکن what about other things like جیسے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا جو آپ کریے 12 سے 15-16 گھنٹے ماڈریٹ ایکسرسائز ہو گئی آپ کی. اور اب تو یوٹیوب کے ذریعے ہوم بیسڈ ورک آؤٹس کا آپشنز اتنا ہے, چاہے وہ انٹرمیڈیٹ ہوں چاہے وہ ایڈوانس لیول پر ہوں, کوئی ایکسکیوز بچتا نہیں ہے آپ کے لیے. لاک ڈاؤن میں آپ ہیں یا کوئی بھی ہیں تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. اور باقی آف کورس سلیپنگ پیٹرن بہت زیادہ امپورٹنٹ. ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ رات سونے کے لیے ہے, تو اس کے پیچھے بہت زیادہ حکمت ہے اگر ہم سمجھیں تو. بے شک دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے بنائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, اب خدا نخواستہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو ایک فیملی ہسٹری انہیریٹنس کا جو فیکٹر ہے کہ پیرنٹس کو اگر ہارٹ ڈیزیز ہے یا کسی ایک پیرنٹ کا کارڈیک اریسٹ میں ڈیتھ ہو گئی ارلی ایج میں, تو اس کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں, اسپیشلی ان میلز پہ جو 45+ پہ جا رہے ہیں, کہ وہ ان کے لیے کیا آپ اسپیشل انسٹرکشن یا کچھ پریکاشن ڈسکس کریں گے آپ پلیز؟ ایک تو یہ کہ اپنا جو ایک ہمیں جو ایک چیز کا فقدان میں نے دیکھا ہے وہ اپنا ریگولر چیک اپ نہیں کرواتے. ایک آپ کی گاڑی ہوتی ہے, آپ جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی 20,000 مائل پہ آپ نے اس کا چیک اپ کروانا ہے, تو فوراً گاڑی کا چیک اپ کروا لیتے ہیں, لیکن اپنے جسم کا جو ہے وہ ویلیو نہیں دیتے. جو میں نے کافی میں کہ جو آپ جا کر اپنا, چاہے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو, آپ جا کر اپنا چیک اپ کروائیں, آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں, آپ اپنا کولیسٹرول چیک کروائیں, آپ اپنی بلڈ شوگر لیول چیک کروائیں. تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ اگر جینیٹک فیکٹر ہے, تو جینیٹک فیکٹر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو سڈن کارڈیک ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پری میچور ڈیتھ ہوتی ہے. اس میں یا تو جو ہے ہارٹ اٹیک جس طرح سے ہوا, وہ ایک پریونٹیبل پرابلم ہے. اگر آپ نے ٹائملی فیشن میں جا کر چیک اپ کروا لیا اور اپنے آپ کو جلد از جلد ڈائگنوز کروا لیا, تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ ایک انپریونٹیبل پرابلم ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنا چیک اپ روٹینلی کرواتے نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے, مجھے کوئی ابھی پرابلم فیل نہیں ہو رہا, تو میں کیا جا کے وہ جو ہے ڈاکٹر کو دکھاؤں. ڈاکٹر صاحب میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اپنی ہیلتھ سے اگنورنس ہے,
یہ پاکستان میں جو ہمارے آڈینس ہے، پاکستان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے زیادہ جو میری آبزرویشن ہے، شاید آپ کی بھی ہوگی، وہاں لوگ ایک تو کاسٹ کا بھی فیکٹر ہے. کینیڈا میں تو الحمدللہ گورنمنٹ فنڈڈ ہے، گورنمنٹ پرووائڈڈ ہے. یو ایس میں بھی تھوڑا کم و بیش ویسے ہی ہے، افورڈیبلٹی ہے. لیکن پاکستان میں جو عوام ہے، ہمارے پاکستان میں لوگ ہیں، ان کے لیے واقعی اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو 10 چیزیں سوچ کے. لیکن پھر میں آپ کی طرف سے گزارش کروں گا کہ یہ میسج ان کے لیے جا رہا ہے جو پاکستان میں بھی جو ہے پاکستانی کروڑوں لوگ، کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت ہے تو آپ کی صحت کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے لمبے سے. Don't wait for something big or something drastic to happen to visit a doctor. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ایک لائن میں پلیز پاکستانی آڈینس کو ایمفسائز کرا دیں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، بس جی جہاں دوسرے خرچوں کے لیے ہم اپنا بجٹ ایلوکیٹ کرتے، اپنی ہیلتھ کے لیے بھی اسپینڈ کریں، اور وہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہے. جی میں ایکچولی میں یہ کہتا ہوں، پاکستان میں ہمارے جو دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو یہ کہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ تو آپ کی باڈی ہے. بے شک. اگر جو ہے آپ نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ کو جو ہے اپنے اوپر جو ہے اتنا تو انویسٹ کرنا چاہیے کہ آپ جا کر اپنا چیک اپ کروا لیں. اور اس کے اندر کوئی اتنی ایکسٹینسو چیک اپ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آپ اپنی بلڈ ٹیسٹ کروا لیں اور اس میں آپ کو معلوم ہو کہ جی آپ کا کولیسٹرول کیا ہے. میں نے ایسے لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے 1-2 سال پہلے، ان کو اسٹینٹ ڈلے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنا چیک اپ نہیں کرواتے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بس ٹھیک ہے، ابھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کو پرابلم ہوگا جب ہی آپ جائیں گے؟ جو ہے اس سے پہلے آپ جا کر اس کو جو ہے وہ ایک اپنا ورک اپ کروا لیں کہ جی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے اپنی جگہ. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ گاڑی جو ہوتی ہے یا آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ اکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کو آپ جو ہے وہ روٹینلی چیک کرواتے رہتے ہیں. لیکن اپنی باڈی کو جو ہے وہ آپ اتنی ویلیو بھی نہیں دیتے کہ وہ چیک اپ کروا لیں کہ جی چاہے جو بھی وہاں کاسٹ ہوتی ہو. تو آئی تھنک دیٹس the most expensive thing what you have in your life. That's most valuable. جان ہے تو جان، بالکل صحیح کہا آپ نے. سر اب میں ایک بات یہ کہ ایک چیز بہت سی نوٹس کی گئی ہے اور ہم اپنی کمیونٹی پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ میرا کوشچن یہ کہ واٹ آر دا موسٹ آبویس اور کامن سمپٹمس آف ہارٹ اٹیک اور انجائنا پین. موسٹ آف دا سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ میل کو کچھ کھانے کے بعد اگر پین ہو رہا ہے، اسپیشلی رمضانوں میں ہماری ڈائٹ بڑی ہیوی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو ہم سیریس نہیں لیتے، ڈینائل میں ہوتے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہارٹ اٹیک یا انجائنا پین ہو رہا ہے. وہ اپنی اسپاؤس سے ڈسکس کرے گا، یار مجھے پین ہو رہا ہے، وہ کہیں گے اچھا ہاں مطلب وہ اس کو گیس یا اس کو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی. اور پھر خدا نہ خاصہ پھر وہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ انجائنا پین ہے یا بلاکیج ہے یا جو بھی آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس پہ ذرا ایمفیسس ڈالیں اور یہ بتائیں کہ کون سے آبویس سمٹمس ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جی انجائنا پین ہے یا ہارٹ اٹیک کی طرف جا رہا ہے. الارمنگ ہے. جی جی موسٹ کامن سمٹم جو انجائنا کی جو ہارٹ اٹیک کی ہوتی ہے وہ ڈسکرائب ہوتی ہے کہ چیسٹ ڈسکمفرٹ. ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ایلیفینٹ سیٹنگ آن مائی چیسٹ، کہ آپ کے جو ہے سینے پہ اتنی ہیوینس ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ سمٹمس بعد ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ ساری سمٹمس یا ان میں سے کوئی سمٹم نہ بھی ہو، اس کے باوجود آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جس کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. ڈائبٹک پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ جی سائلنٹ اٹیکس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. ناظرین، ڈاکٹر نسیم جعفرانی صاحب کارڈیولوجسٹ ہمارے پاس الیگزینڈریا سے تھے. ان کا ہم سے رابطہ منقطع ہو گیا، لیکن ان دا مین ٹائم انہوں نے بہت مفید باتیں ہماری کمیونٹی اور ہارٹ ڈیزیز سے متعلق شیئر کی اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ، اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی بیس پہ. میں ماریہ خالد صاحبہ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. آپ کو کیسی کنورسیشن لگی ڈاکٹر صاحب کی اور آپ کیسا اس کو دیکھتی ہیں؟ آف کورس کانورسیشن بہت اچھی لگی اور بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اف وی جسٹ ہیو اے فیو گائیڈ لائنز ان مائنڈ
تو اس سے ہی بہت زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے لائف اسٹائل پہ. اور اس سے پہلے کہ بعد میں پچھتانا پڑے ہم سوچیں کہ ہم یہ چینج کر لیتے ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں. چھوٹی عمر سے ہی ہمیں اپنے بچوں کو بھی, اور بچوں کو اگر کروانا ہے تو آف کورس ہمیں بھی ان کے لیے مثال بننا پڑے گا کہ ہم اچھی ایجوکیٹڈ فوڈ چوائسیز بنائیں, لائف اسٹائل چوائسیز ہم بنائیں. کسی نے مجھ سے ایک بات کہی تھی, میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گی. آئی تھنک آج کے ٹاپک سے بہت اپروپریٹ ہے یہ مثال. ہمارے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری کمیونٹی میں ایک لوگ جانا پسند نہیں کرتے ڈاکٹر کے پاس, ایک روٹین چیک اپ کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے کامن, اسپیشلی پاکستان میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا, اسپیشلی پاکستان میں. تو اس میں ایک یہ بھی مثال بہت زیادہ افیکٹو ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. جی جی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موت تو آنی ہے, تو کیا ٹیک اٹ ایزی, کھاؤ پیو, لائف انجوائے کرو. تو اس کے جواب میں کسی نے ایک بہت اچھی بات یہ کہی تھی کہ آپ کو کینیڈا سے پاکستان جانا ہے اور آپ کی فلائٹ ہے اور آپ کو پتا ہے آپ نے وہاں جانا تو ہے, لیکن یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو بزنس میں سفر کرنا ہے یا آپ کو اکانومی میں سفر کرنا ہے. تو یہ جو چوائس ہے کہ آپ کا یہ سفر آپ بہت خوشگوار بھی بنا سکتے ہیں, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پریونٹیبل ہے. جی بالکل. ہارٹ اٹیک جو ہے کافی وہ بھی جو بھی جینیٹیکلی جو بھی انہوں نے بات کہی کہ اگر انہیریٹنس ہے یا فیملی ہسٹری ہے اس کو بھی دیکھیے. بات یہ ہے کہ کینیڈا میں اللہ کا شکر ہے میں اور آپ ایسے کنٹری میں ہیں جہاں پہ ہیلتھ سسٹم بہت اسمارٹ ہے, بہت ایڈوانس ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, ہمارے اس میں کاسٹ انوالو نہیں ہے. We have access to health care, so we don't have a choice کہ ہم ہر سال once a year at least ہم اپنا فزیکل نہ کرائیں. یہاں پہ تو سارے ہمارے پاس ریسورسز ہیں. We have access to health care for sure. تو میں پھر یہی پروگرام ختم کرنے سے پہلے اپنے وہ ناظرین جو اسپیشلی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں, آپ کے بچوں کی خوشیاں جڑی ہوئی ہیں, آپ کے ماں باپ کی, آپ کی فیملی کی, کیونکہ یہ بہت کامن اور ہمارے مطلب پاکستان میں بھی دیکھا جائے تو کروڑوں کی آبادی ہے, لیکن اس میں بھی اسٹیٹسٹکس بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ارلی ایج میں کارڈیک اریسٹ اور ہارٹ ڈیزیز, کیونکہ ہمارا فوڈ ہیلدی نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہمارا لائف اسٹائل ہیلدی نہیں ہے, اور ہم برن نہیں کرتے, ہم ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ جو نارتھ امریکہ میں ہم لوگ ہیں, پینڈیمک سچویشن آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہے, آف کورس نارتھ امریکہ میں زیادہ آبزرو کی جا رہی ہے, تو ہم لوگ لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے سب کا, جمس بھی بند ہیں, کھانا پینا ورک باہر نہیں جانا ہو رہا, فزیکل زیرو ہو گیا ہے, گھر میں ہی ہم آفس ہے, گھر میں ہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ اپنا ڈائٹ کو کنٹرول کریں اگر ہم ایکسرسائز نہیں کر پا رہے ہیں, اور اپنا لائف اسٹائل جیسے آپ نے مینشن کیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ جو ہے, میڈین فاسٹنگ جو ہے 12 سے 15 گھنٹے کی, آسان زبان میں کہ جب شام میں آپ 7 بجے تک کھانا کھا لیں تو صبح 7 بجے یا 8 بجے تک فاسٹ ہو جائے, ہاں کچھ نہ کھائیں اس کے درمیان. یہ نہیں کہ بھائی کھانا کھا لیا 7 بجے اس کے بعد آئس کریم پھرنی اور باقی لوازمات چل رہے ہیں جب تک ہم سونے نہیں جا رہے, وہ صحیح نہیں ہے. فیٹس کو اور شوگر کو لے کے سونا نہیں ہے ریکمینڈڈ, وہ برن نہیں کرتی باڈی میں, اس کا نیگیٹو امپیکٹ. اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ویسٹرن سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں, تو جہاں ساری نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ تو ہیں, لیکن جو اچھی چیزیں وہ ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے. ہم اگر ویسٹرن سوسائٹی کا روٹین کے اوپر بات کریں, دے گو ٹو بیڈ ارلیئر, they have their last meal at least by 6 PM. تو یہ تمام چیزیں جسے ہم سیکھ سکتے ہیں, ہم یہ تو اڈاپٹ کر ہی سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ ماریہ خالد, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام دا اسٹوڈیو. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر نسیم جعفرانی صاحب کا, کارڈیولوجسٹ اسپیشلسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ, جنہوں نے ہمیں الیگزینڈریا لوزیانا سے جوائن کیا تھا. بہت مفید باتیں کی ہیں. انفارچونیٹلی کچھ فنی وجوہات کی وجہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اگلے کسی پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو لے کے آئیں اور ان سے مزید اس ٹاپک پہ بات کریں. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. صحت ہے, جیسے ہمارے خالد نے کہا کہ جان ہے تو جہان ہے. اسی سلوگن کے ساتھ, اسی میسج کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی بہت ہی معلوماتی پروگرام, انفارمیٹیو پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. طاہر جمال اور ماریہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے,
प्यारा सा अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हंसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से। रियल एस्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटी स्टेप रियल एस्टेट ब्रोकरेज। तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी राब्ता करें अनीस अहमद at 647-686-7352। अनीस अहमद। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करना, मुआहिदों की खिलाफ वर्जी और माजूरी की इंश्योरेंस ना होने पर न सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आपके जायज हकूक भी दिलवाएंगे। इसके अलावा हादसात या एक्सीडेंट की सूरत में आपको बेहतरीन फवायद हासिल करने में भी आपकी मुआवनत फराहम करेंगे। हम सैकड़ों मुतासरीन को इज्जत और वकार, जिसके वो मुस्तहिक हैं, के साथ जिंदगी गुजारने में मदद कर चुके हैं। तजुर्बाकार और पेशावर माहिर कानून से मुकम्मल एतमाद के साथ तामिल में बात करें। We believe that everyone have the right to live with dignity and respect. हॉर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। मशवरे के लिए 905-848-6726 या 647-405-7774 पर अभी कॉल करें। You can trust Holi's Law. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइसेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी अहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time.
Our commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. घर खरीदना हो या बेचना, इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल और राइट स्ट्रेटजी ही से फायदा हाथ आता है। इसीलिए जॉइन हैंड्स विद मीर हसन अली फ्रॉम कोल्डवेल बैंकर, सन रियल्टी, प्रॉमिसिंग ऑल राउंड सक्सेस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि कामयाबी वहाँ ज्यादा फायदा हो जहाँ। So buy, sell or invest in real estate with Mir Hassan Ali. Contact now at 647-927-8656. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. کینیڈا سرمایہ کاری کے لیے جنت۔ ٹورنٹو کی گنجان آبادی کے باعث اب آباد کاری دوسرے شہروں میں اوٹوا، برامپٹن، مسیساگا، کنگسٹن اور دیگر شہر اب سرمایہ کاری اور آباد کاری کے لیے آئیڈیل۔ آپ کمرشل، ریزیڈینشل یا انڈسٹریل پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ٹیم آف سید کو ایک دفعہ کال لازمی کیجیے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے سرمایہ کا صحیح استعمال کہاں ہے۔ لندن، ساؤتھ ایشیا، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، یورپ اور نارتھ امریکہ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا 25 سالہ تجربہ رکھنے والی سید ٹیم کو کال کیجیے 613-276-0398۔ سید ٹیم، کوسٹ ٹو کوسٹ ریئل اسٹیٹ ود رائل اسٹار ریئلٹی۔ ریئل اسٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول، یعنی سیٹسفیکشن گارنٹیڈ۔ آپ کے بجٹ، فائنینشیل سچویشن اور پسند کی لوکیشن کے ساتھ پرفیکٹلی میچڈ پراپرٹی دلانا ہے آبجیکٹو ان کا۔ آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل افضل پراچا فرام ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر بروکریج، یعنی گھر خریدیے یا بیچیے اطمینان کے ساتھ ود افضل پراچا۔ کال ناؤ ایٹ 647-890-4205 اور وزٹ afzalparacha.ca۔ کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ ایٹ دا رائٹ پلیس۔ اسی لیے ملیے ریئل اسٹیٹ میں کامیابی کی ضمانت عامر ریاض کے ساتھ، ایکسپیرینسڈ، آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ، جن کے ساتھ اب پراپرٹی لسٹ کیجیے صرف 1% کمیشن پر۔ سو بائی، سیل اور انویسٹ ود عامر ریاض۔ کال ناؤ ایٹ 416-319-2637۔ سفر بے لوث محبت کا ہو، قیمتی کسی لمحے میں شرکت کا ہو، یا سونی دھرتی سے رغبت کا ہو، سفر دل میں بسی عقیدت کا ہو، اس منور زمین کی زیارت کا ہو، یا معظم اس مٹی پہ عبادت کا ہو، کنگ ٹریول سفر سے جڑے آپ کے سبھی جذبات کی قدر کرتا ہے، تبھی تو آپ کے ہر سفر کو اس قدر آسان رکھتا ہے کہ طویل سے طویل سفر کا بھی ہر لمحہ خود منزل کا نشان لگتا ہے۔ کنگ ٹریول، فار فردر انفارمیشن کال 1-800-844-5464۔
Canadian Ultrasound Institute has been training candidates for Ontario licensing in sonography since 2014. We provide preparation and training for general ultrasound, abdomen, obstetrics, gynecology, cardiac ultrasound known as echocardiography, and vascular technology. We also assist our students step by step for Ontario licensing applications and Sonography Canada exam preparation. If you are interested in becoming a licensed sonographer in Ontario and Canada, we welcome you to the Canadian Ultrasound Institute. If you know foreign medical professionals coming to Canada soon, we can assist them from now on to prepare for Ontario licensing. We have trained over 400 foreign-trained medical professionals who are successfully working in Ontario and Canada. We are private career college in Mississauga and now offer approved medical office administration diploma by Ministry of Colleges and Training. The Medical Office Administration Diploma is 6 months on campus. Due to COVID, online virtual classes is option. Included in the diploma is 1 month placement in medical clinic as internship. We provide job-ready skills and career management strategies for all our students. Please email us at canadianultrasound@gmail.com or call us directly 905-507-4756 and add us on Facebook group Canadian Ultrasound GTA.